प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ़ हो, आप सबकी फिर एक दफ़ा सलामती हो। खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं उसकी मोहब्बत के लिए, उसके रहम के लिए, उसकी फेवर के लिए कि वो हम पर मेहरबानी करता है और उसी की मेहरबानी के सबब से हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुकाशफा की किताब का सिलसिला जारी है और हमने अब तक जो है वो 10 sermons इस पर जो है वो सीख लिए हैं या उस पर बात की है, थोड़ा बहुत जो हम सीख सके, बयान कर सके। आज 11वां जो है वो सरमन है और आज हम जो बात करेंगे वो है सुबह के सितारे पर। कलाम मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 29वीं आयत, वहां पर लिखा है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। अगर थोड़ा सा हम इसे कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा पढ़ लें, फिर से याद दहानी हो जाएगी कि हम सीख क्या रहे हैं और हम कहना क्या चाहते हैं। कलाम मुकद्दस में 26वीं आयत से लिखा है, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुकाशफा की किताब जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अबलीस के बारे में, दुश्मन के बारे में, आजमाने वाले के बारे में, इल्ज़ाम लगाने वाले के बारे में इतना कभी खुलकर जो है दूसरी किताबों में बातचीत नहीं हुई जितना मुकाशफा की किताब में है। उसकी कुव्वत, उसका इख्तियार, उसका गुनाह, उसकी बदी, उसका गुरूर, उसका घुमंड, ये सारी चीज़ें जो हैं उनका यहाँ पर बड़ा खुल के बयान होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो गालिब आए मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। अब जब हम सुबह के सितारे की बात करते हैं तो ये हमारे सोलर सिस्टम की चीज़ों की बाबत नहीं है। हम मॉर्निंग स्टार जो है, वेनस को भी कहते हैं, जिसे ज़ोहरा का नाम दिया जाता है, उर्दू ज़ुबान में इसे ज़ोहरा का नाम दिया जाता है। ये हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से ये 2nd नंबर पर है। पहला जो है उसे अतारद कहते हैं उर्दू की ज़ुबान में, दूसरा ज़ोहरा है और तीसरा ज़मीन है और चौथा जो है वो मुरीख है। अब ये जो जितने भी सियारे हैं, जब आप इनके नामों को पढ़ते हैं तो मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो मुझे ये लगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसके रियल मीनिंग या इसके डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जितने भी सियारे हैं इनके नाम फरिश्तों के नाम पर हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कायनात में मुख्तलिफ सैयारों पर जो है इंतज़ाम संभालें या उनकी देख रेख करें। पर यह बात ऑथेंटिक नहीं हो सकती, इसलिए आप इसे जो है वो थियोलॉजी समझकर जो है इस पर न जाइएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। सुबह का सितारा, जिसे हम सुबह का सितारा कहते हैं, जो सुबह के वक्त में बहुत ब्राइट होता है और वो सुबह की आमद की खबर देता है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसे वेनस कहा जाता है और उर्दू में उसको वीनस भी कहते हैं। हम अगर उस पर निगाह करें कि ये सुबह का सितारा है तो दुनिया के निज़ाम के एतबार से, सोलर सिस्टम के एतबार से, जब वो ज़्यादा ब्राइटर होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, तो हम अंदाज़ा करना शुरू करते हैं कि पो फटने वाली है, अर्ली सुबह है या अल सुबह है और ये जल्द जो है वो सूरज निकलने वाला है। एक रात, एक तारीकी का दौरा ख़त्म होने वाला है। इसके साथ साथ हमारे जब मैं बहुत छोटा था, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को, घड़ियां जरूर होती थी उस वक्त, लेकिन हमारे बुजुर्गों के पास नहीं होती थी। वो रात को सितारों को देखकर ही अंदाजा लगाते थे कि रात का कौन सा पहर है। वो घड़ियों का हिसाब नहीं लगाते थे, ये कौन सा वक्त है, ये 2 या 3 बजे का है या 4 बजे का वक्त है, वो ऐसा नहीं करते, वो पहर का हिसाब लगाते थे। अब ये रात का तीसरा पहर है तो लगभग वो 2 से 3 बजे की या 12 बजे के बाद की ही बात करते होते थे कि रात का ये कौन सा पहर है। फिर वो 3 सितारे
देखा करते थे, उनको पंजाबी में तरंगड़ कहते थे। फिर एक सितारों का जो सियारों का झुरमुट था उसे खित्ती कहा जाता था, कि जो है तरंगड़ और खित्तियां जो हैं वो अपीयर हुई हैं, तो ये गालिबन रात का ये इतना वक्त है। ये हमारी दुनिया, हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारे अंदाजों की बातें हैं। लेकिन सुबह का सितारा जिसको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये टाइटल अबलीस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, सुबह का सितारा। और यही टाइटल जो है वो यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। यही जो बात है, यही ईमानदारों का अजर भी है कि उनको सुबह का सितारा दिया जाएगा। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, हम कहां खड़े हैं, हम कौन से सितारे को यह सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसकी गाइडेंस, किसकी रोशनी में चलना जो है हमें मंजूर है। बहुत सारे ऐसे टाइटल, ये कोई पहली चीज नहीं है बाइबल मुकद्दस में कि एक ही टाइटल जो है वो अबलीस भी क्लेम कर रहा है और वही टाइटल जो है वो खुदा के बेटे के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। मैं चंद जो है टाइटल्स पर थोड़ा सा जो है वो इसको जरूर बात करना चाहूंगा, ताकि हमें इस सबक की जो वुसअत है उस पर हमारी निगाह जाए कि दर हकीकत हो क्या रहा है, हम कहां खड़े हैं और हमें किसको जो है ये टाइटल देना है और किसके जो है वो साथ चलना है। बाइबल मुकद्दस में यहूदा का बब्बर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है यीशु मसीह नासरी के लिए, और ये मुकाशफा के 5वें बाब और 5वीं आयत में मौजूद है। जबकि शेरे बब्बर का लफ्ज जो है वो पहले पतरस और उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में इस्तेमाल भी किया गया है। जो मुकाशफा की किताब है वो कहती है कि वो यहूदा का बब्बर है, यहूदा के कबीले से है, और जो पतरस का पहला खत है वो ये कहता है कि ये वाला बब्बर जो है, ये जो बब्बर शेर है, ये चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, हलाक करने के लिए जो है वो जाहिर होता है। दोनों अपनी ज़ाहिरा शक्ल सूरत में या टाइटल के एतबार से या मेटाफोरिकली जो है वो दोनों को जो है वो एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन दोनों का काम जो है वो मुख्तलिफ है। एक फाड़ने वाले भेड़िए की मानंद है, फाड़ने वाले शिकारी की मानंद है, और दूसरा जो है वो अपने कुव्वत, इख्तियार, कुदरत में जो है बचाने और छुड़ाने वाला है। ये एक ही नाम है, एक ही टाइटल है, लेकिन इसको दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा जो है वो है नूरानी फरिश्ता के लिए। 2 कुरिन्थियंस जो है उसके 11वें बाब की 14वीं आयत जो है कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वो यहां तक कर सकता है धोखा देने के लिए कि वो नूरानी फरिश्ते का रूप धार सकता है। अबलीस के लिए लिखा है कि वो मुकद्दसों को, ईमानदारों को, दुनिया को, लोगों को इस कदर धोखे का शिकार कर सकता है कि वो यीशु मसीह का रूप धार सकता है, नूरानी फरिश्ते का रूप धार सकता है। खबरदार रहने के लिए और अपनी तालीम की खबरदारी करने के लिए, खबरगिरी करने के लिए कहा गया है कि जो कुछ तेरे पास है मेरे आने तक उसको थामे रह। ये बात हमने मुकाशफा के इसी चैप्टर में, हमने पिछले सरमन में ये बात पढ़ी थी। वो तालीम जो हमें मिली है, जो किताबें मुकद्दस हमारे पास मौजूद है, अगर हम मोहतात हैं तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए और रहेगी कि हम कभी अबलीस को, कभी उसके फेंके हुए चारे को, उसके फंदे में कभी ना फंसें। जब हमें रुपए पैसे की जरूरत होती है तो वो हमेशा कोशिश करता है, तरह तरह से आकर हमें उलझाने की कोशिश करता है ताकि हम उसके जाल में फंस जाएं। जिसको पैसों की जरूरत हो उसे कोई भी सोर्स मिल जाए, वो उसका पहला ख्याल यही होगा, इंसानी सोच यही कहती है मैंने दुआ की थी, खुदावन ने भेजा होगा, इसे कबूल कर लो। अबलीस भी सुन रहा दुआ जो हम बावाज करते हैं, वो अबलीस भी सुन रहा होता है। लेकिन क्या जरूरी नहीं है हम किसी भी ऐसी ब्लेसिंग को रिसीव करने से पहले ये कहें खुदावंद क्या ये तू है, या खुदावंद क्या ये तेरी तरफ से है। इसके साथ कोई लालच, कोई डोरी तो नहीं बंधी हुई जो हमें खींच कर तुझसे दूर कर देगी। गुजरे सालों में
ہمارے ایک نوجوان کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی، بلوچستان میں اس کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ، اس کی تعیناتی تھی، وہ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اور وہ سوشل میڈیا پر بھی اور فونز پر بھی جو ہے وہ بات کرتا تھا دوستوں کے ساتھ. تو ایک دن اسے کسی ایک ان نون نمبر سے کال آئی کہ آپ کیسے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے لیے کام کریں تو ہم آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں ہم ان کو پوری کر سکتے ہیں. ہم بینک اکاؤنٹ دیں، ہم آپ کو جو ہے روپیہ بھیجیں گے، پیسے بھیجیں گے، پر اس کے عوض آپ کو ہمارے لیے کام کرنا پڑے گا. یہ کنورسیشن خاصی اس کے ساتھ کئی دنوں پر محیط تھی، اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ تھا کہ ہم پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ کو، لیکن اس کے عوض آپ کو ہمارے لیے کام کرنا پڑے گا. جب تحقیق کی گئی، میرے ساتھ اس کی بات ہوئی، جب اس پر ہم بات کر رہے تھے تو خداوند نے اسے گائیڈ کیا. مجھے تھوڑا سا علم تھا، اور یہ وہ گروپ ہے جسے ہم الومناٹیز کہتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی اور ہمارے اس نوجوان سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم جہاں تجھے بھیجیں گے تو جائے گا، اور جس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے تو کرے گا، اور ہمارے بہاف پر کام کرے گا. ان ادر ورڈز اسے بندے مارنے کا کام، بلیک میل کرنے کا کام دیا جائے گا. کنورسیشن بند ہوئی. اسے میں نے کہا کہ اس کو بند کرو، نمبر چینج کرو، اور دوبارہ جو ہے اس گروپ کے ساتھ بات نہ کرو. ہم ہر اس بات کو جو ہم دعا کرتے ہیں، اور ابلیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے میں اس شخص کو اس کی ضرورت کی وجہ سے اس کو ٹریپ کروں. دنیا جب بھی 666 کا ذکر آتا ہے، دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں ہم کھائیں گے کیا، ہاں کیا ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا. ابلیس کو پتا ہے کہ یہ شخص کھانے کی فکر میں ہے، یہ موت سے خوف زدہ ہے، بھوک سے خوف زدہ ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کون سے لوگ جو ہیں وہ ریجیکشن کے کاموں سے یا رد کیے جانے سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں. ان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے جب ان کو ریجیکشن کا احساس ہوتا ہے. ان کے لیے بھوک جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی. ان کے لیے اپنی آنر، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ٹریپ کر سکتی ہیں. اسی لیے ہر بات میں، ہر جگہ پر جو ہے خداوند ہماری باتوں میں، ہمارے کلام میں، ہمارے کاموں میں خدا جلال پاتا رہے. ہم میں سے کوئی شخص ٹریپ نہ ہو جائے، کسی پھندے میں نہ پھنس جائے. جو تیرے پاس ہے میرے آنے تک اسے تھامے رہ. اور ہم جو بات کر رہے ہیں، ابلیس جو ہے نورانی فرشتے کا بھی روپ دھار سکتا ہے، یسوع مسیح کی شکل اختیار کر کے بھی ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے. سفید گھوڑے کا سوار، جو مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب اور 2 آیت میں لکھا ہے کہ جب اس نے دوسری مور کھولی تو ایک سوار جو ہے وہ سفید گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں کمان بھی تھی. یہ بھی ڈسپشن ہے. یسوع مسیح کی مانند نظر آتا ہے، اور یسوع مسیح کی مانند اس کا نظر آنا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، یا دھوکے کے لیے جو ہے دنیا کو تیار کرنا ہے، تاکہ لوگ دھوکے کے سبب سے اس کی باتوں کا یقین کر لیں اور اسے یسوع مسیح اور مسیح جان کر اسے قبول کر لیں. لیکن اسی گھوڑے کا رنگ بدلتا ہے، کبھی زرد ہو جاتا ہے، کبھی یہ کالا ہو جاتا ہے. صاف ظاہر ہے یہ بہروپیہ ہے، جو روپ دھارتا ہے. یہ لوسیفر ہے، جو خدا کی بیٹے کی شکل اختیار کر کے اس کے القابات کا استعمال کر کے جو ہے وہ دنیا کو دھوکہ دے گا. کیونکہ کلام میں یہی بات جو ہم سفید گھوڑے والے سوار کی پڑھتے ہیں، اگر 19ویں باب میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ ایک سفید گھوڑا جو ہے وہ ظاہر ہوا. اس کا سوار جو ہے وہ پوشاک، مہین کوتانی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک ہے اس کی. تھوڑا بہت ڈفرنس ضرور ہے. وہ سچا بھی ہے اور امین بھی ہے. ٹرو اینڈ فیتھفل جو ہے یہ اس کا ٹائٹل ہے، لیکن ابلیس کا جو ہے وہ ٹائٹل وہ ٹرو اینڈ فیتھفل نہیں ہے. سچا اور امین اس کا ٹائٹل نہیں ہے، لیکن وہ ظاہرہ شکل و صورت اختیار کر کے دنیا کو دھوکہ دیتا ہے. ایک اور ٹائٹل ہے، یہ ایک اور جو ہے وہ ڈسپشن ہے جو مکاشفہ کی کتاب میں موجود ہے، اور وہ ہے مکاشفہ 13ویں باب میں اور اس کی 11ویں آیت میں. اس حوالے کو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا. باقی حوالہ جات
آپ لکھ چکے ہیں, آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کی بابت جو ہے وہ ضرور گھر پہ جو ہے وہ اس پر بات کریں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. اور یہ بات جو 13ویں باب کی ہے, مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت, وہاں پہ لکھا ہے, پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا, اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے. اس کی شکل برہ کی مانند تھی اور اژدہا کی طرح بولتا تھا. اس کی ظاہرہ شکل و صورت جو ہے وہ لیم کی مانند ہے, پر وہ خدا کا برہ نہیں ہے. اس کی شکل برے کے جیسی ہے, لیکن اس کی آواز اژدہا کے جیسی ہے, سانپ کے جیسی ہے. وہ پرانا سانپ جب وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے گھمنڈ کی اور تکبر کی باتیں نکلتی ہیں. اس کی شکل و صورت وہ کہیں سے خدا کے بیٹے کی مانند نظر تو آ سکتا ہے, لیکن اس کی ساری خوبیاں خدا کے بیٹے کی مانند نہیں ہیں, کیونکہ خدا کا بیٹا جب بولتا ہے تو زندگی ملتی ہے. پر وہ جو نافرمان ہیں, دشمن ہیں, ان کی عدالت ہوتی ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ دھوکہ دہی جو ہے وہ محض اس وقت میں نہ ہوگی جب اینڈ ٹائمز ہیں. یہ اسپرٹ پوری دنیا میں آج بھی موجود ہے. خادمین, جھوٹے نبی, رسول آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو خدا کے خادموں کی شکل اختیار کرتے ہیں, جو خدا کے خادموں کی وضاحت تو رکھتے ہیں, پر اس کے کلام کو قبول نہیں کرتے, اس کے کلام کے اثر کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جو ابلیس کی اس اسپرٹ سے بھرے پڑے ہیں جو دھوکے کی اسپرٹ ہے. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ ابلیس سے ہیں, کیونکہ ان کی وضاحت جو ہے وہ مقدسوں کے جیسی ہے, پر ان کا جو باطن ہے وہ ہر قسم کے لالچ سے, ہر قسم کی بدی سے اور دھوکے سے بھرا پڑا ہے. یہ وہ ہیں, اسی لیے ان کو جو ہے وہ ابلیس کے فرزند کہا گیا ہے. اور انہی باتوں کو, ابلیس کی گہری باتیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا کام کرواتا ہے. ہمارے پاس کلام مقدس میں سے صرف ریولیشنز, اینڈ ٹائمز کی باتیں ہی نہیں, بلکہ وہ نصیحت ہے جس کو پا کر ہم ابلیس کے منصوبوں سے واقف ہو سکتے ہیں. اور مکاشفہ کی کتاب ہر طرح سے کلیسیا کو تیار کر رہی ہے تاکہ کلیسیا ابلیس کی باتوں کا یقین نہ کر بیٹھے. یہ خدا کا بیٹا چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا بے عیب ہو, دانش مند ہو, حکمت سے بھری ہو, خرد سے بھری ہو, تاکہ خدا کے بیٹے کی مانند نظر آئے. ان کا ظاہر اور ان کا باطن دونوں باعث برکت ہوں, زندگی اس سے نکلتی ہو. یہ ایسے ٹائٹلز ہیں جن میں سملیرٹی پائی جاتی ہے. ظاہرہ طور پر خدا کے بیٹے کی مانند ہے, پر اس کا باطن جو ہے وہ پھاڑنے والے بھیڑیے کی مانند ہے, شیر ببر کی مانند ہے. وہ سفید گھوڑے کا سوار تو ہو سکتا ہے, پر وہ صلح کے لیے نہیں, اس کے ہاتھ میں کمان بھی ہے. اسے اس میں تیر ڈالتے ہوئے, تباہی لاتے ہوئے کوئی دیر نہ لگے گی. میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. صبح کا ستارہ, جب ہم یسوع مسیح کی بابت جو ہے اس بات کو دیکھتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں, ابلیس کی بابت جو ہے یہ چیزیں بھی جو ہے وہ لکھی ہیں, جس میں یسایہ نبی کا صحیفہ ہے. اس میں ایک بڑی اچھی اور لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک نبوت ہے 14ویں باب میں, جو بابل کی بابت لکھی گئی ہے. یہ ڈبل سینٹینس ہے, یہ دوہرے جملے ہیں, یا پھر یہ زو معنی ہے جس میں ابلیس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی کا انڈائریکٹلی جو ہے وہ ابلیس کو, اور ڈائریکٹلی جو ہے اس وقت کے جو ہے وہ شاہ کو, جو بابل کا بادشاہ تھا, اس کی بابت بات کی گئی ہے. لیکن اگر آپ اس کے الفاظ کا جو ہے اس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ انسان کے لیے کم اور ابلیس کے لیے جو ہے وہ زیادہ, لوسیفر کے لیے زیادہ لکھی گئی ہے. خدا نے اسے آگ کے ساتھ جو ہے وہ بنایا, اس میں آگ بھری اور اس میں روشنی جو ہے وہ موجود تھی. لیکن کلام مقدس اس بات کی جو ہے وہ شہادت دیتا ہے کہ جب اس نے نافرمانی کی تو خدا نے اس میں سے وہ آگ, وہ روشنی جو ہے وہ نکال لی, پھر وہ رہی نہیں.
اب وہ صرف پریٹینڈ کر سکتا ہے، روپ دھار سکتا ہے، لیکن وہ سدا اس ویسا رہ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، کیونکہ اس میں سے خدا نے وہ روشنی نکالی ہے جو اسے روشن کرتی تھی، جس کے سبب سے وہ خدا کے حضور آتا اور اس کے حضور کھڑا ہوتا تھا۔ میرے ساتھ نکالیے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب۔ حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے۔ تو نے اپنی بد کرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے۔ تو نے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکال لوں گا جو تجھے بھسم کر دے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ ابلیس کے اندر جو لائٹ تھی وہ تاریک ہوئی، اسی لیے ہم اسے ڈارکنس کے نام سے جو ہے وہ آج جانتے ہیں کہ ابلیس تاریک ہے، اس کے کام تاریکی کے ہیں، انڈر ورلڈ کے ہیں، جس کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق گناہ سے اور تاریکی کے ساتھ جڑا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ، اگر ہم ایوب کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، ایوب 38واں باب اور اس کی 7 ورس میں، جب صبح کے ستارے اور خدا کے بیٹے مل کر گاتے تھے۔ یہ زمین کی فاؤنڈیشنز جب رکھی گئیں تو ایوب کے ساتھ مخاطب ہو کر خدا نے کہا کہ تو کہاں تھا جس وقت صبح کے ستارے اور خدا کے بیٹے مل کر گاتے تھے؟ اور یہ بات فرشتوں کی بابت ہے۔ صبح کے ستارے جو صبح کی خبر دیتے ہیں، جن کو خدا نے روشنی جو ہے وہ بنایا تھا، اور خدا کے بیٹے فرشتوں کے لیے جو ہے وہ لکھا ہے، جسے انسانوں نے جو ہے وہ یہ نام دیا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ تاریک ہوں، یہ صبح کے ستارے اور خدا کے بیٹے کے طور پر مل کر پرستش کرتے تھے۔ ساری کائنات سنتی تھی، کائنات کی ساری گہرائیوں میں خداوند کی پرستش کی آواز گونجتی تھی، آج بھی گونجتی ہے۔ ہم نہیں سن سکتے کیونکہ ہم جسم میں ہیں۔ کائنات میں جب آواز دی جاتی ہے تو یہ سنتے ہیں، روحانی بدن سن سکتے ہیں۔ جب صبح کے ستارے اور خدا کے بیٹے مل کر گاتے تھے، اور صبح کے ستارے جو ہیں ان میں جو ہے وہ کون کون سے شامل تھے؟ ان میں سیرافیم ہیں، چیربیمز ہیں، تھرونز ہیں، ڈومینینز ہیں، ورچوز ہیں، پاورز ہیں، پرنسپلٹیز ہیں، آرک اینجلز ہیں اور اینجلز موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ 9 ایسی قسمیں ہیں جو مل کر گایا کرتی تھی۔ صبح کے ستارہ، میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، یہ اس کا انعام ہے۔ یسوع مسیح کی بابت آئیے دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں۔ ابلیس سے جتنے ٹائٹلز تھے، جتنے اس کے پاس تھے، وہ سب لے لیے گئے۔ اس کے پاس صبح کا ستارہ ہونے کا ٹائٹل تھا، وہ اس سے لے لیا گیا۔ دنیا نے اسے جو ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ کہا، اس سے یہ روشنی لے لی گئی۔ یہ روشنی جو اس میں اب موجود ہے، وہ روشنی نہیں، وہ تاریکی ہے جو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کی مانند نظر تو آئے، لیکن وہ اس کی طرح مانند ہو نہیں سکتا۔ اس کے کام جو ہے وہ خدا کے بیٹے کی مانند نہیں ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہی یہ بات موجود ہے جہاں پر لکھا ہے کہ میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں، اس کی روٹ اور اس کی کونپل، اس کی شاخ جو ہے وہ میں ہوں۔ داؤد کی نسل، انسان کا وجود، اس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ خدا کے بیٹے کے سبب سے ہیں۔ وہ بنیادوں میں بھی وہی موجود ہے اور اس کے فروٹس میں بھی وہی نظر آئے۔ یہی جو ہے یسوع مسیح ناصری ہے، جس نے انسان کی جو ہے وہ جس نے انسان کا کفارہ دیا ہے اور انسان کو محفوظ کیا ہے، تاکہ وہ اس کی اصل اور نسل، انسان کا اوریجن، اس کا وجود، اس کا آغاز
اس کے آغاز میں بھی خدا موجود ہے، خدا کا بیٹا موجود ہے، وہ کلمہ موجود ہے، اور اس کی انتہا میں بھی جب نسل آدم ختم ہو رہی ہوگی، جب اس کی جو ہے وہ شاخیں اپنی چوٹی تک پہنچتی ہیں، اس کی روٹس میں بھی خدا کا بیٹا موجود ہے، اور اس کی ایگزالٹیشن میں، اس کے جو ہے وہ ممتاز ہونے میں بھی خدا ہی کا بیٹا موجود ہے۔ بے بظاہر جو ہے وہ داؤد کی اصل لکھا گیا ہے، لیکن میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ پوری نسل آدم کی بابت ہے کہ خدا کا بیٹا ہی جو ہے اس کی اصل اور نسل ہے۔ 22واں باب پھر سے جو ہے یہ بات 16ویں آیت کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ آخری حصہ ہے اس کا۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے کہ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ یہ وہ روشنی ہے جو ابدیت میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ ابلیس جو ہے وہ صبح کا چمکتا ہوا وہ ستارہ نہیں ہے جو کسی کی خدا کے بیٹے یسوع مسیح تک یا پھر ابدیت تک سلامتی کے ساتھ اس کی رہنمائی کرے۔ ابلیس وہ صبح کا ستارہ ہے جو بعد میں اپنے گھمنڈ، اپنے غرور، اپنی بدی کے سبب سے وہ ایک دھوکہ دہی کی روشنی میں تبدیل ہو گیا، لیکن یسوع مسیح ناصری وہ ابدی روشنی ہے اور حتمی روشنی ہے جو امید دیتی ہے، اور بلکہ وہ نور کا سرچشمہ ہے جو مقدسوں کو، دنیا کو، نسل آدم کو جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے، اور یہ الٹیمیٹ لائٹ ہے، نور ہے جو ہر بشر جو ہے جس کی روشنی میں جس کو چلنا مقصود ہے۔ ہر بشر اس کی روشنی میں چلے تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کرے گا، سکونت کرے گا، لوہے کے عصا کے ساتھ وہ قوموں پر حکومت کرے گا۔ قومیں اس کے سامنے ایسے ہوں گی جیسے کمہار کے برتن جن کو جو ہے آرام سے توڑا جا سکتا ہے۔ یسوع مسیح برائٹ مارننگ سٹار کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ اپنے اس پرانے ٹائٹل کو کسی بھی وقت کلیم کر کے مقدسوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے پھر سے موجود ہو سکتا ہے، پر یہ تاریک دنیا کا سردار ہے جس میں مسیح کا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو میرے بعد دنیا کا سردار آتا ہے اور میرا اس میں کچھ نہیں ہے، وہ میری روشنی میں نہیں چلتا، وہ میرے حکم میں نہیں چلتا، وہ میری باتوں کو فالو نہیں کرتا، میری کوئی خوبی اس میں موجود نہیں ہے۔ خبردار تم میں سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ آج ہم نے کلام مقدس میں جو بات سیکھی وہ یہ کہ یسوع مسیح جو مارننگ سٹار ہے وہ کیسا ہے، اور ابلیس جس ٹائٹل کو، اپنے پرانے ٹائٹل کو اپنے زوال کے بعد جس کو آج بھی کسی نہ کسی طرح سے استعمال کر سکتا ہے، کلام مقدس میں جگہ بجگہ اس کی بابت جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے۔ ہمیں جو صبح کا ستارہ ملے گا یا مقدسوں کو جو صبح کا ستارہ ملے گا وہ خدا کے بیٹے کا ابدی نور ہے جس کی روشنی میں مقدسین چلیں گے۔ وہی شہر کا چراغ بھی ہوگا، وہی مقدسوں کو روشنی دے گا، اور وہ روشنی ابدالآباد تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس ابدی نور میں چلنے کا ہمیشہ فضل بخشتا رہے۔